मोमिना वेलकम टू दिस प्रोग्राम। और मैं आपका तारुफ कराना चाहूँगा। मोमिना डार जो है ये एक स्ट्रेस की और इमोशनल स्ट्रेंथ की और विमेन लीडरशिप की बहुत अच्छी ट्रेनर है। और हमें खुशी है कि आज हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई। तो आज हम इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। मोमिना वेलकम। Thank you so much, sir. My pleasure being here. और शुक्रिया आपका तारुफ का। वंडरफुल। अच्छा मोमिना, लॉस ऑफ पर्पस की हम बात कर रहे थे, तो इससे एक भी कुछ जुड़ा हुआ जो चीज़ पैदा की है वो सीनियर सिटीजन में रेस्टलेसनेस की है, जिसको हम अपनी ज़ुबान में हिजान भी कहेंगे। तो ये जो हिजानी कैफियत होती है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अम, मैं इसके बारे में वैसे आपकी राय पहले ज़्यादा लेना चाहूँगी, लेकिन एक बात जो ऑब्ज़र्व की गई या रिसर्च कहती है कि बहुत दफ़ा लोग जो हैं, वो पर्पस डिफ़ाइन नहीं कर सक रहे होते या पर्पस की तरफ जा नहीं सक रहे होते, क्योंकि ये हिजान जो होता है, वो उनको उसकी तरफ जाने नहीं दे रहा होता। बहुत ही रेस्टलेसनेस है लाइफ़ के अंदर। तो बेटी वेरी हेल्पफुल, अगर हम पहले सबसे पहले शुरू में इसको डिफाइन करें कि ये होता क्या है। जब मैं कहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में बहुत रेस्टलेसनेस है, तो उससे क्या मतलब है? आई थिंक अगर इसको देखा जाए तो रेस्टलेसनेस दो तीन तरह की हो सकती है। फिजिकल भी हो सकती, इमोशनल भी हो सकती है और साइकोलॉजिकल भी हो सकती है, या और इसकी बहुत सारी फॉर्म्स हैं जिसके अंदर आप अपने आप के लिए एक जान अपने अंदर महसूस करते हैं या हर वक्त एक परेशानी महसूस महसूस करते हैं। और शायद हमें हमारा जो दिमाग है ये ट्रेन कर चुका होता है ज़िंदगी में हर वक्त अलर्ट रहना है, हर वक्त किसी चीज़ के लिए तैयार रहना है। कुछ होने वाला है, जैसे दिमाग को ऐसे लगता है जैसे अभी कुछ होगा तो मैं तैयार हूँ। तो वो भी हिजान पैदा करता है। और इसके अंदर अगर आप आम दुनिया की चीज़ों में देखें तो हिजान पैदा करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं हमारी ज़िंदगी में। कभी मैं करना क्लटर ऑफ पोजेशन जो होता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें भी होना आपके सीनियर सिटीजन्स के लिए वो हिजानी चाहती है पैदा करती है, जो वो अपने अपनी तरफ हर एक अपनी आपकी अटेंशन को खींचती हैं। अगर कोई चीज़ ख़राब है या चीज़ इस्तेमाल नहीं हो रही या कोई भी वजह, तो आपका हिजान तो पैदा होना है। फिर आजकल की जो दुनिया है जिसके अंदर हम रहते हैं, आपने देखा होगा ये मोबाइल फ़ोन्स, टीवी स्क्रीन, ये वो, ये सारी चीज़ें हिजान पैदा करने का ज़रिए है। तो मेरा अपना तजुर्बा ये है कि आप नोटिस करके देख लें कि कोई भी, चाहे ओल्ड एज हो या यंग एज हो, लोग 5 मिनट भी मोबाइल को उठाए बगैर, खोले बगैर नहीं रहते। हालाँकि कुछ भी नहीं हो रहा होगा, लेकिन खोल ही नहीं सकते कि कुछ शायद आ गया हो। तो मकसद कहने का ये कि हिजान पैदा करने के लिए उन्होंने अपने रास्ते खुद बना लिए हुए हैं। जो ज़िम्मेदारियाँ हमने उठा ली हुई है, उनको हम रिलीज़ नहीं कर रहे, उनको हम छोड़ नहीं रहे। ना हमसे एक्सपेक्ट करते हैं लोग कि अब ये इनका काम नहीं है, ये छोड़ सकते हैं, इनको छोड़ देना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए हिजान का एक रास्ता बनती है। तो हमें भी तो कोशिश करनी चाहिए एज़ सीनियर सिटीज़न्स कि हम उनको छोड़। सर, आपने 2-3 चीज़ें मेंशन की। एक तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, क्या हम इसको बेचैनी कह सकते हैं? रेस्टलेसनेस को? बिल्कुल बेचैनी मेरा ख़्याल है बहुत खूबसूरत इसकी डेफ़िनेशन होगी अगर वर्ड टू वर्ड की जाए तो बेचैनी बहुत अच्छा महसूस करते रहो। लगता आपने 2-3 चीज़ें मेंशन की जो सोर्सेज़ होती हैं इस रेस्टलेसनेस का, बेचैनी का। आपने कहा कि एक तो ये है कि क्लटर है, चीज़ें हैं एक के बहुत ज़्यादा। दूसरा ये है हमारा जो टेक्नोलॉजी नॉइज़ है बहुत ज़्यादा। है। आपके ख़्याल में क्या इसके अलावा जो हमारी अटैचमेंट है विद सर्टेन थिंग्स, जो हमारे डिज़ायर्स हो सकती हैं, लोग हो सकते हैं, क्या वो भी हमारी ज़िंदगी में बेचैनी क्रिएट करते हैं? डेफ़िनेटली, क्योंकि देखें हमें, मैं इसको कहता हूँ कि हमें वी हैव टू लर्न द आर्ट ऑफ डिटैचमेंट। अगर हमें डिटैच करना नहीं आया चीज़ों से, लोगों से, मेमोरीज़ से, ख़्यालात से, पिछली जो चीज़ें हो चुकी हैं उनसे, जो आगे हमने खौफ बनाए हुए आगे वाली, तो आप तो हमेशा बेचैन रहेंगी क्योंकि आपको इन चीज़ों से डिटैच होना है। और आपको उन लोगों से भी डिटैच होना है जो आपकी ज़िंदगी में हिजान पैदा कर रहे हैं। बहुत सारे लोग देखें आपने टॉक्सिक होते हैं, आपको तिल दिल बैठते हैं तो कोई ना कोई डिस्कशन ऐसी शुरू हो जाती है, आप परेशान हो जाते हैं।
آپ ان سے بھی تو ڈیٹیچ ہوں. کبھی کبھی میں اپنے بارے میں بھی سوچتا ہوں کہ ہر جو پرسن نے کوئی اپنا خیال ایکسپریس کیا تو آپ کو یہ ریئیکٹ کرنا ضرورت نہیں کہ پلیز آپ سائڈ میں آرام سے بیٹھیں اور ایز این آبزرور اس کو دیکھیں چاہے اس کے اوپر ریئیکٹ کرنے. ویسے یہ سب چیزیں بے چینی کا ذریعہ بنتی ہیں اور ہمیں یہ چیزوں سے کیا کرنی چاہیے. ڈیٹیچمنٹ تو مسٹ ہے. بہت سارے رشتوں سے بھی اٹیچمنٹ کرنی پڑتی ہے اور بہت سارے لوگوں سے اگر آپ ان کو چھوڑتے نہیں ہیں تو پھر آپ کے لیے مشکلات پیدا ہوگی. تھینک یو سو مچ. آئی تھنک یہ بڑا ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، لیکن اس پہ ایک اگلا سوال کسی کی طرف سے یہ آ سکتا ہے کہ میں کس طرح سے کچھ رشتوں سے یا کچھ لوگوں سے اسے اوکے ٹو ڈیٹیچ فرام دیم، مطلب میں تو ساری زندگی انہیں کے ساتھ گھومتا پھرتا رہا یا پھرتی رہی، اب کیا کس طرح سے ان سے دور کیا جائے اپنے آپ کو؟ مومنہ یہ تھوڑا سا میرا خیال ہے مشکل سوال مجھے بھی لگا، لیکن آنیسٹلی اسپیکنگ ڈیٹیچمنٹ میں یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو چھوڑا تو آپ اس سے لڑ پھر کے چھوڑ کے چلے گئے اور آپ دیکھو کوئی اپنا ایک بدمزگی پیدا کر دی. ڈیٹیچمنٹ کے بہت سارے ذریعے ہیں. آہستہ آہستہ کوشش کریں گے. اگر انہوں نے 10 دفعہ آپ کو ملنا ہے تو آپ کوشش کریں آپ ان کو 2 دفعہ ملے یا اس سے لی کم کر دیں، تو یہ آپ کے بس میں ہے اور بڑے پیار سے بڑے طریقے سے چھوڑا جا سکتا. اور میرا خیال میں ایک اور چیز سمجھتا ہوں سینئر سٹیزنس وہ کہ جب آپ اس عمر میں آ جاتے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کوئی بھی رشتہ جھٹکا مار کے نہ توڑیں، سمجھ دیا. پیار سے توڑ کے جائیں اور آرام سے چھوڑ کے وہاں سے نکل رہے ہیں، کیونکہ بعد میں جو آپ کو اس کی پریشانی ہوگی وہ زیادہ دکھ کی کہانی ہو میرے ساتھ. جیسے کہ سر ہم نے پہلے بھی بات کی کہ بہت سی چیزیں جو ہیں ان کا حل یا ان کی جو سورسز ہیں وہ آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں ہماری وزڈمز میں یا ریلیجنز میں یا ٹریڈیشنز رہی میں ہے. اگر میں اس اینگل سے آپ سے پوچھوں، جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی پرپس کو لے کے، کیا ریسٹلسنس کے پوائنٹ آف ویو سے، کیونکہ یہ بے چینی جو ہے میرے خیال ہے انسان ہمیشہ سے فیل کرتا ہے، اور اس کی مختلف وجوہات تھیں ہسٹری کے مختلف اوقات میں. سو کیا کیا ٹریڈیشنز کہتی ہیں اس کے بارے میں کہ کیا کیا جا سکتا ہے اس ریسٹلسنس کو کم کرنے کے لیے اپنی زندگی؟ لیکن بہت ساری جو ٹریڈیشنز ہیں ہمارے جو اولڈ فلاسفرز ہیں اور اس کے اندر مائنڈ فلنس ہے اور میں اس کے اوپر ابھی بات کرتا ہوں. دوسری جو ہے ہمارے بہت سارے ریلیجن جو ہیں وہ ایک جو ان کے اگر آپ اس مذہب کو پریکٹس کریں اور اس کے جو بھی طریقے ہیں اس کو فالو کریں تو وہ آپ کو اس پیریڈ کے لیے جب تک آپ عبادت کریں ہر چیز سے ڈیٹیچ کرتے تھے، ہر سورس سے، ہر دنیا سے، رشتے سے. آپ کا صرف ایک رشتہ ہوتا ہے اپنے درمیان اور آپ کے کریٹر کے درمیان. اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کہیں گے جی میرا اب یہ اللہ کا معاملہ ہے، میں یہاں پہ صبح نماز پڑھ رہا ہوں، میرا کسی سے کوئی تعلق. کوئی اور ریلیجن فالو کرتے ہیں تو اس وقت بھی وہی ہے. تو وہ مائنڈ فلنس کی جو سچویشن ہوتی ہے کہ میں اس لمحے میں زندہ ہوں، میں اس لمحے کو قدر کرتا ہوں اور میرے اندر کوئی سوچ ایسی نہیں ہے جو کوئی پچھلی اس میں آ رہی ہے یا آگے کی آ رہی ہے. بہت ساری بے چینی پیدا ہی یہاں سے ہوتی. تو اگر آپ اس لمحے کے اندر زندہ ہونا سیکھ لیں، جس کو بہت سارے فلاسفرز آور آف ناؤ کہتے ہیں کہ اس کی اتنی اہمیت ہے، تو ایک یہ پریکٹس ہے کہ آپ جب ایک آپ کو سمجھیں آپ کسی اور رستے میں نکل گئے تو آپ اپنے کو جھٹکا مار کے ایک خطرناک سا جھٹکا مار کے اس لمحے میں اپنے کو لے ہیں. اگر آپ ایک فار ایگزامپل ایک پتے کو آبزرو کر رہے ہیں یا آپ ایک تتلی کو آبزرو کر رہے ہیں تو آپ پوری کنسنٹریشن اس پہ لے آئیں تو آپ اس لمحے میں آ جائیں گے اور اس لمحے کی قدر کریں تو آپ کی پریشانی بہت حد تک کم ہو سکتی ہے. اور یہی چیزیں باقیوں میں بھی اپلائی کرتی ہے، آپ کی آئیڈینٹی میں بھی، آپ کے رشتوں میں بھی، آپ کی سوچ میں بھی، کہ آپ زندہ رہے اس لمحے کے ساتھ زندہ رہے. یہی لمحہ آپ کا ہے، نہ کل تھا نہ کل ہوگا. تو اگر آپ اس کو نہیں سکون سے گزار رہے تو پھر نہ اگلا پیچھے گزر گیا، جو گزر گیا وہ تو گیا، اگلا بھی نہیں اچھا ہوگا. آپ نے میرے کو بے چین کیا.
سر آپ نے یہاں میں آئیڈینٹی کو مینشن کیا. جسٹ وانٹ ٹو گو بیک ٹو جو ہم نے تھوڑی دیر پہلے بات کی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ جو آئیڈینٹیز ہم نے اپنے لائف میں ڈیفائن کی ان کے ساتھ بھی کہیں نہ کہیں ڈیٹیچ ہونا ضروری ہوتا ہے اس بے چینی کو ختم کرنے کے لیے؟ یس ڈیفینیٹلی. اگر مثلاً بہت سارے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو اچھی پوزیشنز پہ زندگی میں رہے، افسرانہ پوزیشنز پہ رہے، وہ ریٹائر ہونے کے بعد بھی وہ یہی سوچتے ہیں کہ شاید وہ اسی پوزیشن پہ ہیں اور ان لوگوں نے اسی طرح کی قدر ہوگی اور اسی طرح ان کو دیکھ بھال ہوگی. ایسے تو نہیں ہوتا. اب تو آپ شادی میں جائے 2 سال پہلے والے ریٹائر ہوئے وہ بندے کو وہ پیچھے دیکھتا نہیں ہے اور ہر بندہ اس کے ارد گرد کھڑا ہوتا ہے، اس کے ارد گرد جا کے اس کو ہنس ہنس کے دکھا رہا ہوتا ہے جو آج طاقت میں. تو مقصد کہنے کا ہے کہ یہ سب اپنے آپ کو بے چین کرنے کے طریقے ہیں. اگر آپ اللہ پہ توکل چھوڑ کے اور ان لوگوں کے پیچھے ان کی خوشیوں کے پیچھے نکلیں گے تو پھر آپ چین نہیں پا سکتے. چین صرف آپ اس طرح پا سکتے ہیں کہ اپنی خودی کو سلامت رکھیں اور آپ ان چیزوں سے دور ہیں. آئی تھنک ڈٹیچمنٹ سے یہ بھی ہے کہ آپ اگر کچھ بھی تھے اگر آج وہ آپ نہیں ہے تو آپ پھر اس کے سارے جو عمل کو بدلے نا، تو اس عمل کو جب نہیں بدلیں گے تو پھر فائدہ پہ بھی. سر آپ نے ایک مائنڈ فلنس مینشن کیا ایز اے پروسیس جس کے تھرو ہم جو ہے وہ ریسٹلیسنس جو ہے اس سے نکل سکتے، اس بے چینی کو کم کر سکتے ہیں. لیونگ ان اے مومنٹ اور دا پاور آف ناؤ جس پاک کہہ رہے ہیں. آر دیر ادر ویز ایز ویل جس کو کوئی ٹریڈیشنز یا ہمارے ریلیجن ڈیفائن کرتے ہیں جس کے تھرو ہم یہ پا سکتے ہیں؟ آئی تھنک سب سے جتنے بھی آپ ٹریڈیشن اور ریلیجن دیکھیں وہ مائنڈ کو فضول تھنکنگ سے اوائڈ کراتی ہے. اوور تھنکنگ سے، ٹاکسک تھنکنگ سے، مینٹل کلٹر کو اوائڈ کرنا سکھاتے ہیں. آئی تھنک اگر سب کا خلاصہ کیا جائے تو وہ یہی ہے کہ اپنے مائنڈ کو جس کو میں کہتا ہوں دماغ کی پاکیزگی وہ قائم کریں اور اپنے وہ چیزیں نہ آنے دیں جو آپ کو خواہ مخواہ بے چین کر رہی. بے چینی کی تو کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے نا. فار ایگزامپل ہم یہاں بیٹھے بات کر رہے ہیں اور بڑا ایک بڑی اچھی بات ہو رہی ہے، بڑی کام کی بات ہو رہی ہے اور ہم ایک دم سوچیں گے میں باہر نکلوں گا تو پتہ نہیں باہر ایک بم پڑ جائے گا یا کوئی بھی مصیبت آ جائے گی تو میری تو پھر چین گیا. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جو دماغی کلٹر ہے جس کو میں کبھی بیان اس طرح بھی کرتا ہوں کہ دماغی پاکیزگی جو ہے خیالات سے وہ بہت ضروری. اور پھر ان لوگوں سے بھی جیسے ہم نے پہلے رشتوں کا کہا، بہت سارے رشتے ایسے ہیں جن کے جب آپ ان سے ملتے جلتے ہیں یا ان سے انٹریکٹ کرتے ہیں تو آپ کے اندر صرف بے چینی پھیلا کے چلے جاتے ہیں اور تو کچھ نہیں کرتے. سر اگر میں اس کو اس طرح سے بات کروں جیسے ہماری صوفیزم میں یا اور اس قسم کی فلاسفی میں ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک دے شڈ کم اے ٹائم جب آپ راضی ہو جائے واٹ ایور ہیپن ہیز ہیپنڈ اور اب از دا ٹائم کہ میں آئی اسٹاپ تھنکنگ اباؤٹ اٹ اور میں کہوں گا جو اللہ نے میری طرف بھیجا جو بھی میری تقدیر میں تھا اٹ ہیز ہیپنڈ اس کو جیسا راضی برضا کہنا کہتے ہیں. ڈو یو تھنک دیٹ ہیلپس جب آپ کہتے ہیں کہ that's it, I accepted it in other words? یس آئی تھنک ہر ایج میں ضروری ہے لیکن اولڈ ایج میں بہت ضروری ہے کہ جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا ہوا. میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جو کافی ایج میں بھی آ کے وہ سوچتے ہیں اب میں یہ کروں گا تو میں یہ بنا لوں گا، میں یہ کروں گا تو ایسے کر لیتا. تو میرے خیال وہ ٹائم گزر چکا ہوتا ہے. آپ کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ آپ اتنی لمبی لمبی پلاننگ کریں. جو آپ کے پاس آج کا لمحہ ہے اس کو خوبصورت بنائیں، آپ کی زندگی خود بخود خوبصورت ہو جائے گی. اگر پیسہ ہی آپ کا الٹیمیٹ ایم ہے تو پیسہ تو کسی کو خوش نہیں کر سکتا. اب دوسروں سے کمپیئر ہی کرتے رہ جائیں اس کے پاس یہ ہے میرے پاس یہ نہیں ہے. جو آپ کو دیا گیا قدرت کی طرف سے جو آپ نے کہا اس پہ راضی ہو جاؤ. اس سے بڑی اور بات کیا ہو. Because it's meant that you're talking about. پر اسپیک ہے لوگ آپ بہت سارے ریلیجن دیکھیں یا فلاسفی دیکھیں جس میں لوگ جنگلوں میں بیٹھ جاتے تھے اور کنٹینٹمنٹ سی زندگی گزارتے تھے. وہ کہتے تھے ٹھیک ہے میں آپ خوش ہوں. کہ صوفیزم کو بھی دین میں بہت سارے آپ کے لوگ تو دنیا سے کٹ کے ہی
وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ ایک دنیا میں رہتے ہوئے بھی کنٹینٹمنٹ رکھ سکتے ہیں اور اپنے آپ کو اکیلا کر کے بھی رکھ سکتے ہیں. وہ تو چوائس آپ نہیں کرتے. دونوں کے ٹیسٹ مطلب دونوں کی اپنی اپنی مشکلیں اور اپنے اپنے وہ ہیں. سو ایک ہم نے بات کی مائنڈفلنس کی فار دا ریسٹلیسنس، ایک ہم نے بات کی ہے دس بینگ کنٹینٹ وہ راضی ہو جا رہا ہے اینڈ یو جسٹ ایکسیپٹڈ what happened اینڈ سے اس میں جس میں اللہ کی طرف سے جو بھی تھا بہتری تھی. اور ان ادر ورڈز جو ہم کہتے ہیں نا یو understand that there is a wisdom beyond my wisdom. So as a whole this was supposed to happen and it happened. ایک تیسری چیز جو لوگ بات کرتے ہیں ٹریڈیشنس بات کرتے ہیں ٹو برنگ دی اس بے چینی کو ختم کرنے کی اینڈ ہیونگ پیسفلنس ان لائف از اباؤٹ forgiveness. یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو بھی معاف کر دیں اور دوسرے کو بھی معاف کر دیں. What do you think of that? آئی کین یہ اتنا خوبصورت عمل ہے معاف کرنے والا کہ جو ہی آپ کسی کو معاف کرتے ہیں نا، چاہے منہ پہ کریں یا اپنے دل میں کریں، آپ میں چین آ جاتا ہے. آپ کہتے ہیں یار جو ہو گیا ہو گیا، میں نے اب آگے پڑھنا ہے. پھر وہ آپ کی بے چینی کو ڈیفینیٹلی ختم کر دیتا ہے، کیونکہ آپ کا وہ ایک جو کانسٹنٹ ہے آپ کے دماغ میں جو چیز تنگ کر رہی ہے وہ نہیں رہتی. آئی تھنک فرگیونیس بہت بڑا عمل ہے. اور دوسرا عمل میرے خیال کے اندر ایک بہت بڑا عمل ہوتا ہے گریٹیٹیوڈ. آپ کے ساتھ کسی نے احسان کیا، آپ کے ساتھ کسی نے کوئی اچھا معاملہ کیا، تو اگر آپ اس کے ساتھ گریٹیٹیوڈ رکھیں گے، ناٹ زبانی نہیں ایون عمل سے، تو وہ پھر اس کا جو آپ کی روح میں یا آپ کے اندر چین پیدا ہوگا وہ بہت بڑا ہے. تو آئی ووڈ جسٹ ایڈ کہ فرگیونیس اور گریٹیٹیوڈ ایک بڑے ہی خوبصورت عمل ہیں جو قدرت کی And then moving on ایک اور چیز جو psychologists جس کو کہتے ہیں that it has helped people is this کہ then you do voluntary work. Voluntarily آپ جا کے کام کریں and that also helps with this restlessness and then you get busy and start doing something. اور do you think ہمارے society میں the senior citizen should opt for something like this and it will help them? Yeah, I think it's not difficult to, do this. Very easy to opt. ہم سینئر سٹیزن بھی کچھ طرف نہیں چلتے نا. سوسائٹی تو ہمارے لیے کچھ اس طرح نہیں کر سکتی. میں ایسے ہی سوچتا ہوں کہ 4-5 سینئر سٹیزن ان کی کوئی اسپیشلائزیشن لائف میں ہوگی. کسی کوئی ریٹائرڈ پروفیسر ہے، کسی نے سروس کی ہے، کسی کو میتھس آتا ہے، ڈاکٹر ہیں. میرے چھوٹا سا گروپ بنا کے فری ہیلپ کرنا شروع کر دیں. Start teaching a small class of 4 by children. ڈاکٹر بیٹھ جائیں، وہ ان کے پاس لوگ فری آ کے ان کو مل کے جائے، پوچھ کے جائیں. تو اس میں ان کی ایک دن بھی اچھا گزرے گا، ایک قدر بھی پیدا ہوگی کہ لیے وداؤٹ منی کا Get busy to something positive. پازیٹو. کیونکہ اس سے میں پھر واپس اپنی اس بات پہ جاؤں گا کہ باڈی تو اتنی ایکٹیو نہیں رہتی، مائنڈ تو اتنا ایکٹیو رہتا ہے نا. آئی تھنک کہ اولڈ ایج کی وزڈم ہی ہے کہ آپ باڈی اور مائنڈ کو نا دونوں کو بزی کریں. پھر آپ باڈی کو بھی تو بزی کرنے کے طریقے ڈھونڈیں نا. بہت سارے طریقے ہیں، آپ ایکٹیو رہیں. کئی طریقے ہیں ایکٹیو رہنے کے. ضروری نہیں کہ آپ میراتھن ہی بھاگے. آپ جا کے 2 کلومیٹر کی واک کر لیں، 15 منٹ کی واک کر لیں، باڈی بھی ایکٹیو ہو گئی. کئی چیزوں سے آپ میں چھٹکارا بھی مل. یہ ہمیں خود راستے تلاش کرنے، سوسائٹی ہمارے یہ نہیں کرے. ابھی ویسٹ میں یا کئی ایسے ملکوں میں بہت ہے نا کہ ہے تو بزنس اورینٹڈ چیز، جو کہ میں بزنس اورینٹڈ چیزوں میں نہیں جاتا. جیسے سینئر سٹیزن کے وہ ٹور کرواتے Yes. they provide all senior citizen 37 ایج کے بعد جو بھی آنا چاہے ہمارے ساتھ چلے. وہ جا کے 5-7-10 دن جہاں بھی لے جاتے ہیں، پورا پروگرام ہوتا ہے. It's a way of keeping them basic, keeping them وہ نئی چیزیں دیکھتے ہیں، نئی چیزیں ایکسپلور کر، خوشی ان کو ملتی. ہمارے اس طرح کی کوئی چیز ہے نہیں نا کہ سینئر سٹیزنز کو اس اینگل سے توجہ دی ہے.
تو صرف فیملی کرے. فیملی میں بھی اب کتنا ٹائم ہے جو کر سکتے ہیں, بچے نہ کوئی, تو دیٹ از امپورٹنٹ. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں دیکھیں میرا خیال ہے کہ دونوں جگہ کا رول آتا ہے. ایک تو انڈیویجول آف کورس انیشیٹو ہے, وہ آپ نے لینا ہے اپنے لیے. یو وانٹ ٹو ریکگنائز کہ دس ریسٹلیسنس از ناٹ ہیلپنگ می, آئی نیڈ ٹو گیٹ آؤٹ آف اٹ. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ سوسائٹی کا ایک کلیکٹیو رول بھی ہوتا ہے اس کو کرنے کے لیے. لیسٹ ہم یہ کر سکتے ہیں, جو میں فیل کرتی ہوں ایز اے سینئر سٹیزن, لیسٹ ہم یہ کر سکتے ہیں, یا جو آپ کے سپورٹ سسٹم ہے, کہ جب ایک سینئر سٹیزن یہ ریئلائز کرتا ہے کہ اسے اس ریسٹلیسنس سے باہر نکلنا ہے, اس کے لیے سب کچھ اسے کرنا ہے, تو پھر سوسائٹی اس کو سپورٹ کرے انسٹیڈ آف ڈسکریج کرنے کے کہ کیا ضرورت ہے, بس چھوڑیں, کیا فائدہ ہے سب کچھ. اینڈ ناٹ اونلی, اور وہ کہتے ہیں نا کہ اکیلا چلنا ذرا مشکل ہوتا ہے, تو پھر وین یو ایز اے سینئر سٹیزن ہیز ریئلائز دس, then you need to advocate this to the other senior citizens as well, in a way جو کہ شاید آپ کر بھی رہے ہیں to, the روشن صدیقی platform کے spread the word around. Anything that you want to answer that I have not asked you? Yeah. I think we have covered it comprehensively. بہت ہم نے ہر اینگل سے بات کر دی اس کے اوپر, اور میں صرف اینڈ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ بے چینی جو ہے آپ کی جسمانی, روح کی, ایموشنل, سائیکولوجیکل, یہ بڑا ڈیمیجنگ ہے آپ کے اوپر, اس کا اثر ہوتا ہے. اس سے خدا را دور رہی ہے, اپنی زندگی کو سکون سے گزاریں. جتنے سال بھی باقی ہیں سینئر سٹیزنز کے پاس, اس کو خوشی سے اور اپنی, جیسے میں کہتا ہوں, سکون سے گزارے, تاکہ آپ کی زندگی, آخری زندگی بہت بہتر ہو. Thank you so much, sir. I also want to end it with this کہ جس طرح ہم نے شروع میں بات کی کہ زندگی کے ہر سٹیج کے اوپر آپ کا پرپز ہونا بہت ضروری ہے, بیکاز ہر سٹیج میننگ فل ہے, اور وہ میننگ فل پرپز کے ساتھ ہوتی ہے. وہ صرف تب اچیو ہوگا جب آپ اپنے مائنڈ سے اس بے چینی کو باہر نکالیں گے. when you think about, when you reflect, when you have positive emotions, اور پھر آپ جو ہیں وہ اپنے لیے کوئی نہ کوئی پرپز, کوئی نہ کوئی زندگی گزارنے کا ایک اچھا طریقہ نکال سکیں گے, ایٹ نو میٹر ویئر یو آر. اور تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ ملتے ہیں کسی اور اچھے ٹاپک سے. تھینک یو, السلام علیکم. مومنہ, تھینک یو ویری مچ. میں اپنے سامعین اور ناظرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اس محفل کا حصہ بنے. ہوپفلی ہم فیوچر میں اور بھی اس طرح کے پروگرام بنا کے پیش کریں گے آپ کے لیے. اور ابھی میں مومنہ کا بہت شکر گزار ہوں کہ وہ آئیں اور ہمارے دو بڑے اچھے ٹاپکس کے اوپر آج ڈسکشنز انہوں نے کی, اور ہوپفلی اس کو ہم کنٹینیو رکھیں گے. تھینک یو مومنہ. تھینک یو سر.